1984 का रेफरेंडम था क्या, इसके पीछे क्या मकासद थे और इसके क्या खदोखाल थे। जो एक्सपीरियंस कर रहे थे फ्री वर्ल्ड, वो जनरल ज़ियाउल हक की फ्रीडम थी। पाकिस्तान के अंदर लेफ्ट का जो किरदार रहा है वो जमहूरियत के हवाले से बहुत अहम रहा। शहर में हू का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था। अगर इसका आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब आपने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को 5 साल के लिए पाकिस्तान का सदर मुंतखब कर लिया, जैसे पीटीआई के साथ हुआ है। लेकिन अगर वो सबके साथ हो जाए, ओए होए होए, कि कोई पार्टी नहीं लड़ सकती, बस आप इंडिपेंडेंट लड़े, सारी इंडिपेंडेंट लड़े, तो उसने कुछ अपने पसंदीदा लोगों को बहुत सारी मराद दी। ये आप नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद आग लगाई है ओजीडी कैंप में ताकि उनका एहतसाब ना हो सके कि हथियार किधर गए किधर नहीं आए। किसी ने तो लगाई थी। जनरल हमीद गुल ने एक लेटर उनका भी शाया हुआ था जो कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान को हम अपना 5वां सूबा बना सकते हैं। बड़ा भूल जाते हैं हमारे इस बात को कि उस ज़माने के अंदर कितना क्रेज़ था बेनज़ीर के। एक्चुअली लोगों को शायद हिस्टोरिकल मेमोरी भी लोगों की क्लिप कर दी गई। और उनकी जो नज़म है मैं बागी हूँ, वो उस दिन मीनार पाकिस्तान पे बीबी ने स्टेज से उसको पढ़ा। 80s में हमारा तो ये ख्याल था कि ज़ियाउल हक की हुकूमत ख़त्म नहीं हो सकती। ये अभी तक मिस्ट्री ही रही कि या आपकी इस पे क्या राय है कि किसने करवाया। आप गौर करें, ये मुआहदे इनफैक्ट उस पीरियड में हुए जब 3 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट होती थी। ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ। पब्लिक के सामने तो नवाज और बेनज़ीर की लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई हो रही थी करप्शन 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 करप्शन। दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो पब्लिक की इमेजिनेशन में भी एक बात आ गई कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। इस सिस्टम के ऊपर आप नेल्सन मंडेला को भी बिठा दोगे तो उसने 6 महीने में अनपॉपुलर हो जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है तैमूर रहमान और आपको खुश आमदेद द रेड रूम के अगले एपिसोड में। हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे 1950 की दहाई, 60 की दहाई, 70 की दहाई में क्या कुछ हुआ और किस तरह पीएनए की मूवमेंट के नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत यहाँ पे, या कहना चाहिए आमरीत कायम हुई। 1984 में हबीब जालिब ने एक बड़ी प्यारी नज़म लिखी। उन्होंने कहा कि शहर में हू का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था। इस रेफरेंडम से ही हम बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ, मेरे साथ बैठे हैं मेरे को मेज़बान जनाब डॉक्टर अमार अली जान। तो अमार साहब, ये बताइए कि ये 1984 का रेफरेंडम था क्या, इसके पीछे क्या मकासद थे और इसके क्या खदोखाल थे। जब मार्शल लॉ लगा 1977 5 जुलाई 1977 को, तो उस वक्त एक तकरीर की थी जनरल ज़िया ने, और उसमें कहा था कि जी मैं हल्फ देता हूँ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराऊंगा। उसके बाद जब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि उन्होंने देखा कि भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्शन भी उन्होंने ख़त्म किया और उनका पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और करते करते इवेंचुअली उन्होंने पूरी पॉलिटिकल अपोजिशन को क्रश किया। हमने इस पर बात की, स्टूडेंट यूनियंस को क्रश किया, ट्रेड यूनियंस को क्रश किया, सहाफ़ियों को कोड़े मारे, कई लोग जलावतन हुए। और एक जो उनको लाइफ लाइन मिली हुई थी बहुत बड़ी, वो ये थी कि पीछे अमेरिका की उनको हमायत हासिल थी। और शुरू में नहीं थी, वैसे 77 में नहीं थी। हाँ। ये जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 78 में जब अफ़गानिस्तान में सौर इनकलाब आया है और फिर उसके बाद वहाँ पे सोवियत यूनियन आया है, तो अमेरिका को रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पे पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब एक प्रॉक्सी मुल्क चाहिए। ये प्रॉक्सी जंगें होती है ना, किसी और की जंगें आप किराए पे लड़ो। तो हम तो ये काफ़ी कर चुके हैं। माशाल्लाह, अच्छा रिकॉर्ड है। एक्सपर्ट्स हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कोई जंग मिल जाए। तो ये मामला शुरू हो गया। उसके बाद जनरल ज़िया जो हैं वो फेवरेट बन गए वेस्ट के, और मार्गरेट थैचर भी उन्हें बुलाती थी अपने पास इंग्लैंड में। रोनाल्ड रेगन जो सदर बने अमेरिका के 1980 में, वो भी बार बार वाशिंगटन बुलाते थे, और ये एक बहुत करीबी एलाय बन गए। फ्री वर्ल्ड जो थी उसके जो चेहरे थे उनमें सऊदी अरब की मोनार्की भी थी, उसमें जनरल ज़िया भी थे, उसमें जनरल पिनोशे भी थे, उसमें कई जर्नैल थे तीसरी दुनिया के। यानी कि आप कह रहे हैं जो मोटा मोटा प्रो कैपिटलिस्ट और अमेरिकन ब्लॉक था, वो फ्री वर्ल्ड उसको वो कहते थे। तो फ्री वर्ल्ड जो एक्सपीरियंस कर रहे थे फ्री वर्ल्ड, वो जनरल ज़ियाउल हक की फ्रीडम थी, जिसमें कोड़े मारे।
کوڑے مارے جا رہے تھے صحافیوں کو. تو اندازہ لگا لیں آپ. یہ فریڈم صحافیوں کے لیے تو کم سے کم نہیں تھی. یہ بہت کس کے لیے فریڈم تھی یہ فریڈم تھی ان لوگوں کے لیے جو امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان کے انٹرسٹ کو بیچ رہے تھے. وہ فریلی بیچ رہے تھے. اور یہ کون لوگ تھے؟ سرمایہ دار تھے. سرمایہ دار تھے. اس میں اسٹیبلشمنٹ تھی. اس میں اینڈ میں دیکھیں نا پیسہ انہوں نے جو افغان وار کے ذریعے بنایا, اس میں ہیروئن ٹریڈ بھی ہوئی, اس میں اسلحے کی ٹریڈ ہوئی, اس میں بزنسز لگائے گئے جو کہ وار اکانومی سے جڑے ہوئے تھے. اور انفیکٹ وہ جو ڈالر وغیرہ آ رہے تھے, اس سے جو ڈالر کی اپنی اسمگلنگ وغیرہ جاری تھی, تو اس سے بی سی سی آئی کا بھی بہت بڑا ایک معاملہ بنا. بالکل. بہت سارا سی آئی اے کا پیسہ جو ہے وہ بی سی سی آئی کے اندر سے روٹ ہو رہا تھا اس زمانے کے اندر. بالکل بالکل. اور یہ امریکہ اس وقت بہت پیسہ لگا رہا تھا. بی سی سی آئی کا بھی اسکینڈل تھا. اسی طرح ایک ایران کانٹرا افیئر تھا. نکراگوا میں بھی ایک انقلابی حکومت آئی تھی, جیسے افغانستان میں انقلاب آیا, اس طرح نکراگوا میں بھی آیا, ساندینیستاز. اور ان کے خلاف پھر ایک کانتراز ایک گروپ تھا, ویشی ایک لوگ تھے وہ جو حملے کر رہے تھے, ہیلتھ ورکرز پہ حملے کر رہے تھے, بریجز اڑا رہے تھے. ہمارے ادھر مجاہدین سابوٹاج کر رہے تھے. ادھر بھی جو مجاہدین کا پورا ایک معاملہ بنایا گیا جنرل ضیاء کے ساتھ, جس میں اسامہ لادن بھی شامل تھے. یہ سب بھی فری ورلڈ کے نمائندے تھے اس وقت, اور فریڈم فائٹر تھے. اور اس نے رونالڈ ریگن نے تو کہا تھا کہ یہ ایکویلنٹ ہے, مورل ایکویلنٹ آف آر فاؤنڈنگ فادرز. اچھا, تو واپس آتے ہیں اب اس ریفرینڈم. یہ ہوا کہ 7 سال گزر چکے تھے. ضیاء الحق کو یہ آئیڈیا تھا کہ اپوزیشن کرش ہو چکی ہے. اپوزیشن نے ایک اتحاد بنا لیا تھا MRD کے نام سے, موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. اور مزے کی بات ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی تو ظاہر تھی, اس کو لیڈ کر رہی تھیں نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ. لیکن جو بھٹو صاحب کے مخالف تھے وہ بھی کئی لوگ اس میں شامل تھے جو پہلے مخالفت کرتے رہے. کیونکہ یہ تھا کہ جس طرح ہم نے مثال دی تھی, اظہر خان نے ایک زمانے میں لیٹر لکھا تھا جنرل ضیاء کو کہ آپ اپنے ذمہ داری نبھائیں, اس حکومت کا تختہ الٹیں. پھر اظہر خان کو بھی اس نے گرفتار کر لیا. مولانا مفتی محمود, ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان, وہ بھی جیل میں بند رہے. بلکہ امتیاز عالم ہمارے ایک سینئر ہے, وہ کہتے ہیں ہم ایک ساتھ ہی جیل میں بند تھے. اور MRD میں تو بائیں بازو کے بہت لوگ تھے. بلکہ مجھے یاد ہے مزدور کسان پارٹی کے فتح یاب علی خان جو ہیں وہ MRD کے غالباً جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. پھر میجر اسحاق محمد نے بھی MRD کی اسٹرگل کو بڑا سپورٹ کیا, اور منٹو صاحب وغیرہ یہ سارے شامل تھے. اور بلکہ تقریباً میں جہاں تک جانتا ہوں جتنی بھی لیفٹ پارٹیاں تھیں ان میں سے سب کے لیڈروں نے اس زمانے کے اندر جیل کی سب گئے, اور سب MRD کے ارد گرد تھے. اور یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر لیفٹ کا جو کردار رہا ہے وہ جمہوریت کے حوالے سے بہت اہم رہا ہے. اس پہ کبھی ہم پھر سے بات کریں گے. مگر یہاں پہ جو جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے اور سوشلزم کے لیے جو جدوجہد ہے وہ آپس میں ملی ہوئی ہے. جام ساکی صاحب تھے کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری, وہ جب جیل میں رہے بہت عرصہ رہے تو ان کی گواہ بہت لوگ ان کے گواہ بنے. ان کے بے نظیر بھٹو بھی ان کی گواہ بنی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا قریبی تعلق تھا اس ساری پوری موومنٹ کا. جام ساکی کی اپنی بھی اسٹرگل بڑی انکریڈیبل ہے. آئی تھنک 12 سال تقریباً ان کو جیل کی سزا وغیرہ ہوئی اینڈ سو آن. اور ان کی جو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک رومر پھیل گیا کہ شاید فوج نے ان کو مار دیا اور ان کی وائف نے اپنی جان لے لی, سوسائڈ کمٹ کی. وہ بڑی سیویئر ٹریجڈی تھی. وہ دنیا بھر میں ان کی ریلیز کے لیے ایک بہت بڑی کیمپین بھی تھی. تو بہرحال 84 پہ واپس آتے ہیں. 84 میں پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب ہمیں لیجیٹمیسی کرنی پڑے گی اپنی تھوڑی بہت سویلین. کیونکہ پاکستان میں انٹرسٹنگ بات ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ 73 کے آئین کے بعد آئین سسپینڈ ہوتا ہے, اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمیشہ کے لیے ہم ختم کر کے نیا آئین دے رہے ہیں. اور اس کے بھی کچھ کلوزز, کچھ حصے سسپینڈ ہوتے ہیں. اور وہ اس میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ, یہ لکھا ہوا ہے پہلے پیج پہ. اور حالات کبھی کبھی اتنے خراب ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابھی کے لیے ہم ساورنٹی ختم کر رہے ہیں, سسپینڈ کر رہے ہیں, ابھی ہمارے پاس آئے گی, اس کے بعد جب حالات ٹھیک ہو گئے ہم واپس کر دیں گے. تو یہ ایک آپ اس لحاظ سے دیکھیں پروفین ایکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نہیں, وہ کہتے ہیں sovereignty belongs to God but it is held as a sacred trust by the people. تو وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں نا, وہ سارا معاملہ سسپینڈ ہو کے وہ چلا جاتا ہے پنڈی. سو یہ 7 سال وہ چلاتے رہے, اور وعدہ اینڈ تک تھا کہ ہم الیکشن بھی کرائیں گے, ہم سویلین کے طور پہ آئیں گے. کئی دفعہ وعدے کی, کئی دفعہ. تو اور کہا بس یہ مجھے علم ہو جائے کہ نتائج جو ہیں وہ مثبت آئیں گے. یہ بتائیں کہ 83 میں جو MRD
کی موومنٹ کو انٹیریئر سندھ وغیرہ کے اندر، ویسے تو سندھی انٹیریئر سندھ کا لفظ پسند نہیں کرتے، رورل سندھ دادو میں میں فوج گئی اور کافی بڑا آپریشن ہوا وہاں پہ، اور ایم آر ڈی نے بڑی لڑائی لڑی وہاں پہ. وہاں پلیجو صاحب کی پارٹی کے بہت سے لوگ، رسول بخش پلیجو صاحب کی پارٹی کے بہت سارے شہید ہیں. بہت سارے لوگوں کو، پلیجو صاحب خود میرے خیال 8 سال جیل رہے یا شاید 10 سال جیل رہے. تو ان کے ذوالفقار کا بھی ایک بڑا رول ہے. ذوالفقار کے بہت لوگوں کو اٹھایا گیا. تو کیا یہ 84 کا جو ریفرینڈم تھا، یہ 83 کی ایم آر ڈی کی سپریشن کے بعد لیجیٹمیسی پیدا کرنے کے لیے تھا؟ 6-7 سال بہت مادھاڑ ہوئی. 83 میں اس میں مزید شدت آئی، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ہم الیکشنز کی طرف جائیں، کیونکہ آہستہ آہستہ انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھتا رہا کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا. یہ لگ رہا تھا کہ افغانستان میں اسٹیل میٹ ہو رہا ہے. پاکستان کی امپورٹنس آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی تھی. مڈ 80s میں کچھ ان کے اختلافات بھی بننا شروع ہو گئے تھے، اس پہ ہم بات کریں گے، یعنی امریکہ کے اور پاکستان کے. اور 84 میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں عوام کے سامنے پیش ہوتا ہوں، عوام کو حق دیتا ہوں کہ وہ چوز کریں کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ میں صدر رہوں یا نہ رہوں. لیکن اس کی جو فریزنگ تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، بہت اچھی تھی. ذرا سنائیے وہ کیا تھی. وہ غالباً کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنرل ضیاء کی اسلامائزیشن سے اتفاق کرتے ہیں، اور اگر اس کا آپ کا جواب ہاں ہے، تو اس کا مطلب آپ نے جنرل محمد ضیاء الحق کو 5 سال کے لیے پاکستان کا صدر منتخب کر لیا. ادھر نشان لگا دیجیے. تو اگر آپ بنیادی طور پہ اگر آپ مسلمان ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس میں نہ لکھ دیتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے آپ اسلام کے ہی خلاف. ہاں، تو یہ مزے کا ہے نا کہ اگر میں آپ الیکشن اس طرح لڑیں، آپ کہیں جی جو اگر آپ مانتے ہیں اسلام میں اور پاکستان میں آپ یقین رکھتے ہیں، مجھے ووٹ ڈالیں. نہیں، یہ نہیں مجھے ووٹ ڈالیں، یہ ہے کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں یا نہیں، اگر آپ کا جواب ہاں ہے، اس کا مطلب آپ نے مجھے صدر منتخب کر لیا. یہ تھا. تو یہ بھی آپشن نہیں تھی. تو کمال گوگلی ہے. ہاں، یہ بھی آپشن نہیں تھی. تو اگر جس نے نہ لکھا، اس کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ بھائی میں نہیں چاہتا یہاں پہ شریعت. اب وہ کس نے کہنا تھا؟ تو آپ نے پھنسایا اس طرح سے ہے نا کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر ہاں ہے جواب، یعنی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ہاں، تو میں آپ کا صدر ہوں. ٹھیک ہے، بات ہی ختم ہو گئی. تو ضیاء الحق نے یہ بڑا خاص ڈیبیٹ نہیں تھی اس میں. ڈیبیٹ نہیں تھی. تو لوگوں نے پھر کیا کیا کہ اب اسلام تو لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اتنا تو کوئی نہیں کمیٹڈ ہوتا، لیکن ضیاء الحق لوگوں کو پسند نہیں تھا. یا اس طرح سے کوئی کمیٹڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے. تو وہ ضیاء الحق کو لوگ نہیں پسند کرتے تھے. لوگوں نے کیا پھر لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. تو تقریباً جو آفیشیل جو اسٹیٹسٹکس آئے وہ آئے کوئی جی 35-40% نے کیا ہے. جو ان آفیشیل آئے وہ آئے کہ جی تقریباً 3% سے 5% لوگوں نے اس دن ووٹ ڈالا، کیونکہ لوگ تھا کہ نہ ہم اسلام چھوڑیں گے نہ ضیاء الحق کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم بہتر ہے ہم گھر پہ. تو اس میں حبیب جالب کا شعر آپ اگر یہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ شہر میں ہو کا عالم تھا، کوئی باہر ہی نہیں نکلا. ہاں، شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرینڈم تھا. ایسے لگتا تھا کوئی جن گھوم رہا ہے، کوئی نکلا ہی نہیں. تو وہ پھر صدر، انہوں نے جب وہ ہو گیا ریفرینڈم، انہوں نے کہا میں صدر منتخب ہو گیا ہوں، اور 5 سال کے لیے وہ صدر باوردی صدر منتخب ہو گئے. مطلب اپنے آپ کو خود ہی انہوں نے منتخب کروا لیا. پھر 85 میں انہوں نے الیکشن کروائے. الیکشن تھے غیر جماعتی الیکشن. غیر جماعتی کیا ہوتے ہیں؟ کہ آپ کسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہیں لڑ سکتے. مثال جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، لیکن اگر وہ سب کے ساتھ ہو جائے کہ کوئی پارٹی نہیں لڑ سکتی، بس آپ انڈیپینڈنٹ لڑیں، ساری انڈیپینڈنٹ لڑیں. اور پیپلز پارٹی نے پھر کیا سوچا؟ پیپلز پارٹی نے بہت بڑی غلطی کی، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. یہ ابھی عمران خان نے بائی دا وے ان الیکشنز میں یہ عقل مندی کی کہ بائیکاٹ نہیں کیا. وہ چاہ رہے تھے بائیکاٹ کر دے. اگر اس لیول پہ آ جائے بات کہ جی ہمیں لڑنے نہیں دیا جا رہا صحیح سے، تو بائیکاٹ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا سسٹم کو، لیکن سسٹم چاہتا ہی یہ ہے تاکہ پھر آسانی سے وہ اپنی مرضی کے بندے لے آتے ہیں. اب تو پھنسے ہوئے ہیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بائیں بازو کے لوگ تو کہتے ہیں بائیکاٹ کرنا بڑی اچھی بات ہے. وہ اصل میں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی جو انقلابی سوچ ہے نا، وہ اتنی الٹرا لیفٹ ہو جاتی ہے کہ وہ رائٹ کے ساتھ مل جاتی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ لیفٹ والے لوگ بائیکاٹ کریں کبھی الیکشن میں، اور لیفٹ والے لوگ خود کہتے ہیں بائیکاٹ کریں. تو وہ اب یہ آپ اسی دفعہ دیکھ 85 میں پیپلز پارٹی نے یہ کیا. اگر عمران خان بھی ابھی یہ کر دیتے 8 فروری کو، تو ابھی یہ فارم 45-47 والا مسئلہ نہ ہوتا. ابھی ان کے لیے شرمندگی ہے نا. وہ دندناتے پھرتے کہتا ہے کہ یہ تو بھاگ گیا تھا.
تو ہم تو ویسے ہی جیت گئے, ابھی پھر الیکشن 5 سال بعد کرا لیں. تو پیپلز پارٹی نے بڑا ریگریٹ کیا, بوائیکاٹ کیا. اور جو ایک نئی پوری ایلیٹ بنی تھی پنجاب کے اندر, جو شہری ایلیٹ تھی, جس کے اندر چھوٹے چھوٹے بزنس مین تھے, جن کے پاس جب ضیاء نے ڈی نیشنلائز کیا یا پرائیویٹائز کیا ساری فیکٹریوں کو, تو اس نے کچھ اپنے پسندیدہ لوگوں کو بہت ساری مراد تھیں. یہ آپ نواز شباز شریف کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ صحیح پہنچے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ایک شروع انہوں نے کاؤنسلر کے طور پہ کیا 79-80 کے الیکشن میں, پھر وہ گئے بنے فائنانس منسٹر بنے پنجاب کے, اور پھر انہیں پک کر کے 85 کے الیکشن میں جو یہ غیر جماعتی انتخابات تھے, اس میں میاں صاحب کو, شیخ رشید کو, چودھری نثار کو, پورا ایک لسٹ ہے لوگوں کی, اس میں کوئی دیہی علاقوں کے بھی تھے, ینگ, یہ سارے تقریباً مڈ 30s میں تھے. تو نوجوانوں کو, کچھ تو ارلی 30s میں بھی تھے, ارلی 30s میں بھی تھے, اور ان کو نوجوانوں کو, جی یوتھ کے لیڈر تھے جنرل محمد ضیاء الحق, تو ابھی ان کو 99% لوگوں نے ووٹ دیا تھا. تو میں ویسے حیران ہوں کہ یہ بھی ریفرینڈم میں وہ 1% کون لوگ تھے جنہوں نے نہ کر دیا. 4% میں سے 1% جو تھے انہوں نے بھی نہ کی, لیکن میں ان کے دیکھا ان کو کتنا غصہ ہوگا کہ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے, جا کے میں نہ کر کے آؤں گا, اور اس سوال کو کہ اسلام چاہیے آپ کو کہ نہیں چاہیے, اتنی نفرت ہو. باقی لیکن الحمدللہ 99% پاکستانیوں نے ضیاء الحق کے حق میں دیا, اور اسلام انہوں نے نہیں چھوڑا. بٹ بیسکلی تو ڈکٹیٹرشپ تھی. اور پھر اپنی مرضی کا پارلیمنٹ آ گیا, اس میں یہ لیاقت بلوچ بھی تھے, جماعت اسلامی اس میں آگے تھی, تو جماعت اسلامی کے کچھ لوگ الیکٹ ہوئے. نون لیگ اس وقت نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ سارے نوجوان جو تھے, یہ اب جو کوئی کاف لیگ میں ہے, کوئی نون لیگ میں ہے, کوئی پی ٹی آئی میں ہے, وہ سارے بھی الیکٹ ہو گئے. یعنی یہ ضیاء کی کھیپ تھی, یہ پوری ضیاء کی ایک کھیپ تھی. اور اس میں انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی میں بھی لوگ ہیں جو بعد میں وزیر اعظم بنے پیپلز پارٹی کے, پہلے نان بھٹو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ بھی اس پارلیمنٹ کا بڑے سارے حصہ. مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی کا بھی یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ جو اس طرف ضیاء الحق کے حمایتی لوگ ہیں وہ فلور کراس کر کے ان کے پاس آ جائیں, اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو بہت بڑے بڑے انسینٹیوز بھی دیے کہ آئیں آپ کو لیڈر بنائیں گے, آپ پیپلز پارٹی کے لیڈر بن جائیں گے. اور آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کے جو اپنے جینوئن جیالے تھے وہ لیڈرشپ سے محروم ہو گئے, اور جو ضیاء کے حمایتی تھے وہی پیپلز پارٹی کی ایک قیادتی نئی قسم کی بن گئی. بالکل. اور ایک جو سبق پیپلز پارٹی نے لیا 85 میں جو انہوں نے بائیکاٹ کیا, اس کا سبق یہ لیا کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونا چاہیے. یہ سبق نہیں لیا کہ یار ہماری لڑائی کی حکمت عملی غلط تھی, ہمیں بہتر طریقے سے لڑنا چاہیے, اپنا لائے عمل بہتر کرنا چاہیے. ان کو لگا کہ جی ان کو لوگوں نے غلط مشورے دیے ہیں, یہ جو انقلابی ٹائپ لیفٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب مار کھانے کی باری آتی ہے تو لیفٹ واپس آ جاتا ہے. بھٹو صاحب کے ٹائم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو نکل گیا تھا, پھر واپس آ گیا, سارا لیفٹ واپس آ گیا 78-79 کے بعد, سب لوگ واپس آ گئے, ایم آر ڈی میں بھی شامل ہو, ایم آر ڈی میں بھی, اور لیفٹ پیپلز پارٹی کے اندر بھی آ گیا. تو ان کا کہ جی یہ ہمیں نا آپ غلط مشورے دینے والے ہیں. غلط مشورہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بائیکاٹ کرنا غلطی تھی, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کانفلکٹ تھا یا جو مقابلہ تھا اس سے دستبردار ہو جانا, یہ تو اس میں سے آپ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. اسی آپ نے بہتر طریقے سے لڑنا ہے, یہ سوال ہونا چاہیے. سو آئی تھنک اس میں بڑی کنفیوژن ہوئی. فیصلہ یہ کیا گیا بعد میں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے. اینی وے 85 کی جو گورنمنٹ, اس وقت سے پھر وہ تبدیل نہیں ہوا, وہ تبدیل نہیں ہوا, اور وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتی, وہ نہیں مانتے کہ آپ ہمارے ہیں, لیکن یہ بار بار کرنے کی کوشش, باور کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہم آپ ہی ہیں. پیپلز پارٹی یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں, اور وہ کہتے نہیں آپ ہیں, ہم نے نہیں آپ کو لفٹ کرانی. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 85-86 کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا, کیونکہ انہیں لگا کہ جی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اور 85, 6, 7, 8 یہ جو گورنمنٹ ہے, ظاہر ان کے پاس کوئی اتھارٹی زیادہ تر ایشوز کے اوپر تھی نہیں. گورنمنٹ بنی, پرائم منسٹر بنے جنیجو اسی طرح کے پرائم منسٹر تھے جس طرح جمالی صاحب تھے, یا شوکت عزیز صاحب تھے مشرف دور میں, یا آج کل بھی جو شہباز شریف صاحب تقریباً ویسا ہی معاملہ تھا. تو ان کے پاس کوئی اختیارات زیادہ نہیں تھے, تو یہ قیدی تھے. لیکن ایک اور ہمارے یہاں نا انٹرسٹنگ ایک تضاد بنتا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کے پاس اتنے زیادہ ڈی فیکٹو پاور نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو کسی نے کوئی لے کر آیا ہوتا ہے, عوام اس کے ساتھ نہیں ہوتی,
لیکن ڈیوجرے پاور تو اس کے پاس ہے, یعنی Yes. لیگل پاور تو اس کے پاس ہے, بالکل constitutional power لیگلی کانسٹیٹیوشنلی تو وہ باس ہے, بالکل ہے. جرنیلوں کے بھی وہ باس ہے, وہ پارلیمنٹ کا بھی ہیڈ ہے, وہ گورنمنٹ کا بھی ہیڈ ہے. اور وہ جنیجو ہو یا جمالی صاحب ہوں یا شوکت عزیز صاحب ہوں, پرائم منسٹر تو وہ ہیں اور ان کے پاس یہ پاور ہے. 86, 87, 88 میں ایک تضاد بننا شروع ہوتا ہے پاکستان اور امریکہ کا, اور اس میں 2-3 چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں, جس میں ایک تو یہ مجاہدین کے سوال کے اوپر. امریکہ گورباچوف کے آنے کے بعد جب سوویت یونین کے اندر نیا جنرل سیکرٹری آتا ہے, اس کا گورباچوف کا بڑا ایک کلیئر موقف ہوتا ہے کہ ہمیں افغانستان سے نکلنا چاہیے. امریکہ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے. بالکل. امریکہ مارگریٹ تھیچر بھی اس کو بڑا پسند کرتی ہے. ہاں جی, وہ آئی لائک ہم. گورباچوف سب کا فیوریٹ ہے, یہ گندے لوگوں کا. تو اس میں وہ کہتا ہے ہم نے وہاں سے نکلنا ہے, اور وہ آگے اب امریکہ خوش ہوتا ہے کہ نکلیں. پاکستان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں, ہم نے اتنی زیادہ جنگ لڑی ہے, یہ سوویت یونین کو نکالنے کے لیے نہیں لڑی, یہ وہاں پہ شریعت قائم کرنے کے لیے لڑی. ٹھیک ہے. تو اب شریعت سے رونلڈ ریگن کا کوئی زیادہ تو لگاؤ نہیں تھا, نہ مارگریٹ تھیچر کا. وہ تو پاگل بنا, وہ تو ان کا انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ آپ لوگ کو نیچے پاگل بناؤ, اور وہ تو اسٹریٹجکلی استعمال کر رہے تھے. اسٹریٹجکلی تھی. وہ مسلمان ہوتے, یہودی ہوتے, ہندو ہوتے, کرسچن ہوتے, دہری ہوتے, اگر وہ امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے استعمال, وہ بیچارے یہاں پہ لڑکوں کو انہوں نے پکڑ کے جہادی کیمپوں میں ڈال دیا کہ آپ جہاد کرو. اصل میں وہ ایندھن بن رہے تھے امریکہ کی جنگ کا, جو کولڈ وار تھی اس کا. اب ادھر انہوں نے انسسٹ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں گورنمنٹ آپ مجاہدین کے حوالے کریں. ان کا یہ ایسا کچھ نہیں ہے, سوویت یونین جائے وہاں پہ بے شک سوشلسٹ گورنمنٹ رہے, جب آپ نے ملک کو تباہ کر دیا, اس کی کیپیسٹی تباہ کر دی ہے, تو فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پہ کون سی گورنمنٹ. جیسے امریکہ نے سیریا کے ساتھ کیا ہے, جیسے امریکہ نے یمن کے ساتھ کیا ہے, لیبیا کے ساتھ کیا ہے, وہاں پہ گورنمنٹ, یا کیوبا کے ساتھ کیا ہے, وینیزویلا کے ساتھ کیا ہے, ہر جگہ اینٹی امریکن گورنمنٹس ہیں, لیکن ان ملکوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ ایک پوائنٹ کے بعد فرق نہیں پڑتا. اور جب سوویت یونین افغانستان سے نکل گیا, یہ ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا. سو اس میں ایک مسئلہ بن گیا. دوسرا پرابلم یہ بن گیا کہ آپ پاکستان کے اوپر الزام لگنے لگے کہ پاکستان جو اسلحہ آ رہا ہے اس کو اسمگل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو امریکہ سے بہت زیادہ اسلحہ آ رہا تھا. ہاں, بیکاز امریکہ کی خواہش یہ نہیں تھی کہ اسلحہ جو ہے وہ کشمیر میں استعمال ہو یا وہ کوئی انٹرنیشنل جہادی نیٹ ورک بنانے کے لیے استعمال ہو. ان کی یہی خواہش تھی کہ سوویت یونین کے خلاف استعمال ہو. انفیکٹ 1965 وار میں جب ہم انڈیا کے خلاف نے جنگ کی, تو امریکہ نے ہمارے جو اسلحہ وغیرہ تھا وہ بند کروا دیا, کیونکہ وہ یہ ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کو اسلحہ بہت دیا ہے, مگر اس مقصد کے لیے دیا کہ آپ نے کمیونزم کا مقابلہ کرنا ہے, اس مقصد کے لیے نہیں دیا کہ آپ اس کو استعمال کریں انڈیا کے حوالے سے. بالکل, ہم سایوں سے لڑیں, ہم سایوں سے لڑیں. اور ہمارا تو آئی تھنک اس وقت یہی ایجنڈا تھا 88 میں, تو خاص طور پہ جب JKLF والا سارا سلسلہ کشمیر میں ایک دم سے انسرجنسی وہاں پہ ہوئی جو کہ JKLF نے لیڈ کی, تو میرا خیال ہے ضیاء صاحب اس وقت یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کسی طرح ہم یہاں پہ اپنا جو جہادی فورسز ہیں وہ کشمیر میں جائیں, اور یہ ساری کشمیر کی اسٹرگل جو ہے وہ لوگ یہ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ کشمیر کی جو اوریجنل اسٹرگل تھی وہ ایک سیکولر جماعت لیڈ کر رہی تھی جو کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نام سے تھی. بالکل. اور بنیادی طور پہ انہوں نے ایک اور چیز شروع کر دی, ایک تو نظریاتی ہے نا, ایک ویسی مال بنانے کا چکر. وہ پتہ چلا کہ ایران کے پاس اسٹنگر میسائلز آ گئے ہیں, اور اس کے بعد ایک ڈیلیگیشن بن گیا سینٹ کا, کانگریس کا, US کانگریس کا, کیونکہ اب وہ تنگ آ چکے تھے جنرل ضیاء سے. 10-11 سال انہوں نے بہت اس کو پیمپر کیا. یہی کرتا ہے CIA, استعمال کرتی ہے ایک بندے کو, پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں استعمال کر کے. تو وہ استعمال جب ہو رہے تھے تو انہیں لگ رہا تھا کہ ہم تو اب ناگزیر ہیں امریکہ کے لیے, امریکہ جو ہے ہمارے بغیر شکست ہی نہیں دے سکتا, ہم نے سوویت یونین کو توڑ دیا. پتہ نہیں کیا کیا ان کے ذہن میں فینٹیسیز تھیں. اصل میں یہ وہ ہم نے اسے میم ڈسکس کی تھی نا, ویڈیو گیم میں وہ ایک میم ہے کہ وہ ویڈیو گیم 2 بچے کھیل رہے ہیں, ریموٹ ہے ان کے ہاتھ میں, اور ایک کا جو کنیکشن ہے ویڈیو گیم سے لگا بھائی نہیں ریموٹ کا, تو وہ بس اسے لگ رہا ہے کہ وہ کھیل رہا اس کا بھائی. یہ ایسی بات ہے کہ میں یہاں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں اور میرا مائک کنیکٹڈ ہی نہ ہو. تو وہ پاکستان کے ساتھ ہوتا. پاکستان کو لگ رہا تھا کہ ہم کو عالم اسلام ایک بہت بڑی جیت کی طرف گامزن ہے, اور روس کو شکست دے دی اور کمیونسٹوں کو شکست دے. اصل میں امریکہ کی جو پلاننگ تھی اس کا آپ ایک چھوٹا سا حصہ تھے. جب استعمال کر لیا انہوں نے پھینکنے کا, اس کے بعد انہوں نے ان پلگ کر دیا, ان پلگ کیا. انہوں نے یہاں پہ بھیجا
بھیجنا تھا ایک پورا ڈیلیگیشن اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے یہ آپ کے میزائلس کی، کیمپ کے حوالے سے تو اس سے پہلے ہی اوجڑی کیمپ میں آگ لگ گئی. وہ آپ کو پتا 1000 آگ تو بندہ نہیں مر لگی، گیا، پورے پورے میزائلز پورا جو ایک پنڈی فائر میں ورک کھولے تھے. ڈسپلے ہو گیا. بالکل. تو انہوں نے وہ کیا، پھر جنیوا اکارڈ سائن کر دیا. جب ایک سیکنڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود آگ لگائی اوجڑی کیمپ میں تاکہ ان کا احتساب نہ ہو سکے کہ ہتھیار کدھر گئے کدھر نہیں آئے؟ کسی نے تو لگائی. اوئے اوئے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کس نے لگائی، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں تھی. صحیح بات ہے. یہ کبھی کبھی اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آ رہی تھی، ڈیلیگیشن آ رہا تھا، ہاں، اور اس میں اتنا بڑا اتفاق. ہاں تو اور ویسے بھی آرمامنٹس جہاں پہ اسٹور ہوتے ہیں ایم شور اس کا بڑا اسٹرکٹ پروٹوکول بھی ہوتا اگر ہوگا. نہیں ہے تو پھر اللہ پاکستان میں بچائے. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. تو وہ خیر ہو گیا سارا معاملہ، اس میں سینکڑوں لوگ مر گئے. اور جنیوا اکارڈ بھی سائن کر دی ہے. یہاں پہ وزیر اعظم اور صدر کا جو معاملہ ہے وہ خراب ہو گیا. وزیر اعظم صاحب نے جا کے ایک تو اس نے کہا کہ میں اوجڑی کیمپ کی کراؤں گا، اس کا احتساب کراؤں گا، یعنی آڈٹ، ٹھیک ہے، ملٹری کا آڈٹ. دوسرا جنیوا میں جا کے سائن کر دیے. ابھی ضیاء الحق نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ پاکستان ایکسیپٹ کرے یہ جو ودرول ہے سوویت یونین. آئی تھنک ضیاء صاحب کے ذہن میں شاید یہ بھی بات ہو کہ ہم مزید آگے سینٹرل ایشیا کے اندر اپنی فوجیں بھیجیں گے یا اپنے جہادی بھیجیں گے اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی آزاد کرائیں گے، جس طرح افغانستان کے مسلمانوں کی دوسرا بالکل یہ ہو سکتا غلامی ہے، کی زنجیریں توڑی ہیں. بالکل. اور ساتھ ساتھ اب یہ تو آپ انہیں بہت کریڈٹ دے رہے ہیں کہ باقی وہ اتنا ویژنری آدمی تھا کہ اس کو تھا کہ میرے خیال میں ایک اور یہ بھی تھا کہ وہ چاہتا جنگ ختم نہ ہو. ہاں یہ بھی ہے. اور جنگ اور افغانستان ہمارے کنٹرول میں آئے کہ امریکہ چلا جائے. تو وہ ایک یہاں تک بھی بات ہوئی تھی، جنرل حمید گل نے ایک لیٹر ان کا بھی شائع ہوا تھا جو کہہ رہے تھے کہ یہ افغانستان کو ہم اپنا 5واں صوبہ بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک آئیڈیا تھا کہ ہم اس کو، افغانیوں کو تو یہ بات اچھی نہیں لگے گی. ہاں، اور اسٹریٹجک ڈیپتھ تو سارے جانتے ہیں. وہ بھی تھا. تو ان کو تھا کہ کمیونسٹ گورنمنٹ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو امریکہ جو وہاں پہ ڈاکٹر نجیب کی حکومت تھی، وطن پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو خیر اس کا پھر جب یہ والے معاملات بن گئے تو ضیاء الحق نے ایک امینڈمنٹ وہ لا چکے تھے پارلیمنٹ میں، اور اس میں یہ تھا کہ وہ 58(2)B، اور اس میں صدر کے پاس یہ استحقاق تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈسمس کر دے. اور انہوں نے یہی کیا. انہوں نے جنیجو سمیت پورا جو پارلیمنٹ ہے اس کو ڈسمس کر دیا. یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ہم الیکشنز کروائیں گے. اور انفیکٹ سوری ٹو انٹرپٹ، مگر جو 85 میں انہوں نے یہ پوری پارلیمنٹ سیٹ اپ کی، اسے پہلے ہی انہوں نے یہ شارٹ سرکٹ اپنے پاس حاصل کر لیا تھا. اور پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کر دیا اسی مقصد کے لیے کہ اگر پارلیمنٹ بالفرض کسی وقت بھی میرے خلاف یا پرائم منسٹر کسی وقت بھی یہ سوچے کہ وہ واقعی پرائم منسٹر ہے تو اس کو میں سمجھا دوں کہ آپ اب نہیں ہیں پرائم منسٹر. تو بس وہ معاملہ ہوا. اور پھر ضیاء الحق کا آخری دنوں کا لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی پارلیمنٹ بھی ان کے ساتھ. اچھا، ضیاء الحق کے آخری دنوں پہ 2 منٹ بعد آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، میں چاہ رہا تھا کہ 86 میں جب بینظیر بھٹو واپس آئیں اس پہ بھی تھوڑی سی بات چیت ہو جائے. 85 کے اندر یہ آپ نے بتایا کہ جنیجو صاحب کی حکومت بن گئی. 83 میں MRD کا وہ ہوا سارا سلسلہ، 84 میں ریفرینڈم ہوا، 85 میں حکومت بن گئی. 86 میں جب بینظیر بھٹو واپس آئیں پاکستان، ان کو فائنلی اجازت ملی، تو کچھ آپ کو یاد ہے اس کے بارے میں یا کچھ آپ کے ذہن میں؟ میرا اس طرح سے ہے کہ 10 اپریل کو آئی تھی 1986 کو لاہور. اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ کراچی سے شفٹ ہو گیا تھا لاہور. کراچی میں MQM آ چکی تھی، تو لاہوری گڑھ تھا یار. لاہور بہت لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے لاہوری گڑھ تھا. اور بنی یہاں پہ تھی. اور 10 اپریل کو جس طرح کا کراؤڈ آیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ نہیں تو آپ لگا لیں 1-2 لاکھ تو ہوں گے. دلچسپ بات بتاؤں، جی میں بھی اس کراؤڈ میں تھا. آپ تھے؟ اچھا، آپ کی اتنی عمر ہے ماشاءاللہ. یار اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ بڑی زیادتی ہے یار. نہیں، میری عمر میرے خیال اس وقت 11 سال تھی. اچھا. اور میرے والدین مجھے لے کے گئے اس جلسے میں کہ بے نظیر آ رہی ہے اور ہم جلسے میں جائیں گے. گاڑی میں ہم بیٹھے اور ہم جلسے کا حصہ بنے. اور مجھے یاد ہے جب وہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی، گاڑی کی گزرنے کے لیے جگہ نہیں تھی. بڑی مشکل سے ہم جلسہ گاہ پہنچے اور بہت لیٹ ہو گیا رات کو. ہم پوڑیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پوڑیاں تھیں اور نیچے پھر لوگ تھے. تو ہم پوڑیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، خواتین وغیرہ فیملیز کے لیے وہاں پہ انہوں نے پوڑیوں کے لیے جگہ کی ہوئی تھی.
اور لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے بڑی بڑی پیرامڈز بنا رہے تھے جیسے پنجاب میں بناتے, اور پھر ایک بندہ اس کے اوپر چڑھتا تھا اور وہاں سے پھر وہ چھلانگ مار کے نیچے آتا تھا, دوسرے لوگ اس کو پکڑ لیتے تھے. اس طرح 4 گھنٹے لوگوں نے میلہ لگائے رکھا. اور وہ دیکھیں نا 9 سال کا ایک جبر تھا جو تھوڑی دیر کے لیے ریلیز ہوا تھا, اور اس میں میرے والد صاحب اور میری والدہ دونوں ادھر تھے, اور وہ چھوٹے موٹے ایکٹیوسٹ بھی تھے پیپلز پارٹی کے, اور ان کی جو نظم ہے میں باغی ہوں وہ اس دن مینار پاکستان پہ بی بی نے اسٹیج سے اس کو پڑھا, اور وہ کبھی ملے نہیں تھے بے نظیر کو, کبھی انر سرکل میں کبھی بھی نہیں رہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وہ نظم جب پڑھی تو اگلے دن جو سرخی بھی لگی تھی جو میرے والد صاحب کے پاس اب تک ہے وہ کہ بے نظیر بھٹو نے بغاوت کا اعلان کر دیا, تو وہ نظم سے انہوں نے جوڑ کے کر دیا. سو وہ ایک ماحول تھا پورا. اس کے بعد فیصل آباد گئیں, کراچی گئیں, پنڈی گئیں, گجرانوالہ میں بہت بڑا جلسہ ہوا. تو جہاں پہ بھی جا رہی تھی لوگ کلیئر تھا کہ پیپلز کیونکہ پارٹی, لوگ جو ضیاء کی آمریت سے تنگ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ چینج ہونا چاہیے. بالکل, تو وہ سارا لوگ بڑا بھول جاتے ہیں ہمارے اس بات کو کہ اس زمانے کے اندر کتنا کریز تھا بے نظیر کے لیے. ایکچولی لوگوں کو شاید ہسٹوریکل میموری بھی لوگوں کی کلپ کر دی گئی ہے, مگر بڑا کریز تھا اس زمانے. بالکل, اور وہ ایک انٹرنیشنل فگر بھی تھیں. سو ایک بہت میس ایک ویو چلی تھی ان کی فیور میں 86-87 میں. لیکن کیونکہ آرگنائزیشن جو تھی آرگنائزڈ اتنی اچھی نہیں تھی پیپلز پارٹی, وہ ڈائریکٹ لڑائی میں اتنا آگے نہیں جا. فیصل آباد میں کچھ لوگ مارے گئے تھے ایک ریلی پہ, اس کے بعد ان کی جو موومنٹ تھی وہ کمزور ہونے لگ گئی تھی. سپورٹ تھی, جیسے آج بھی خان صاحب کی سپورٹ موجود ہے اپنی جگہ, رائٹ, لیکن وہ جب وہ جلسے کی کال دیتے ہیں تو اگر جبر نہ ہو تو جلسے بہت بڑے ہو جاتے ہیں. جبر کے اندر جلسہ کرنا جو ہے اس کے لیے آپ کو تنظیم چاہیے, آپ کو بہت مشکل کام. تو 88 تک حالات یہ تھے کہ جنیجو کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی محترمہ بھی, ٹھیک ہے, کیونکہ گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی تھی, اور ضیاء الحق بہت آئسولیٹ ہو گئے تھے. ایک طرف انہوں نے اپنی بیس کھو دی, انہوں نے پارلیمنٹ ڈسمس کر دیا, دوسری طرف بے نظیر پاکستان میں تھیں اور پاپولر ہو رہی تھیں, اور تیسری طرف یہ تھا کہ سب سے اہم کہ امریکہ جو ہے وہ بھی اپنا ہاتھ اب کھینچ رہا تھا. اور ایسے میں اتنے سنے پیرانوائڈ ہو گئے تھے آخری دنوں میں کہ وہ ٹریول بھی نہیں کرتے تھے اسلام آباد سے باہر. انہیں لگتا تھا ہر کوئی ان کے خلاف کنسپائر کر رہا ہے, کیونکہ امریکہ تو نہیں تھے, پھر دیکھو کیا ہوا. وہ اسی طرف میں آ رہا ہوں, کیونکہ امریکہ, انہیں پتا تھا کہ امریکہ کے تعلقات صرف ان سے نہیں ہیں, اوپر سے نیچے تک جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں امریکہ کے تعلقات ہیں. اچھا, کچھ لیفٹ والوں نے بھی ایسا کچھ کیا, اٹک کے کنسپریسی کیس ہوا, ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ضیاء الحق پہ, ایک میجر تھے, انہوں نے پورا ایک پلان بنایا, اور اس طرح کے 2-3 واقعات ہو چکے تھے. ذوالفقار تو بڑی کوشش ذوالفقار تو خیر بالکل باہر سے کر رہی تھی, جہاز بھی ہائی جیک کر لیا, بالکل. تو اندر بھی لیکن ایلیمنٹس موجود تھے. تو لیفٹ والے تو موجود تھے, وہ تھوڑے تھے, رائٹ والے تو بہت زیادہ تھے, اور 11 سال سے وہ بھی دیکھ رہے تھے, بلکہ 12-13 سال ہو چکے تھے since he became the chief army staff, کہ یہ بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, ان پاپولر ہو رہا ہے, اور نیچے امریکہ ان کا ضیاء الحق کو لگ رہا تھا تعلقات بن چکے ہیں کئی جرنیلوں کے ساتھ. تو جب وہ گئے ہیں بہاولپور تو ان کو شک تھا امریکہ پہ اور جرنیلوں پہ, تو انہوں نے اپنے ساتھ جہاز میں کئی جرنیلوں کو بھی بٹھایا اور امریکی امبیسڈر کو بھی بٹھا لیا. اگر اپنوں کو تو نہیں ماریں گے تو سب کو لے کے جاؤں, تو کہا جب یہ ہوں گے ساتھ تو پھر تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. لیکن پھر ہوتا ہے, پھر ہو گیا, جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب یہ ہوا تھا, کیونکہ 80s میں ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ضیاء الحق کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی. سچی بات ہے کہ ہمیں ضیاء الحق کی حکومت بہت بری لگتی تھی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں 20-30 سال چلے گی حکومت. قسم خدا کی ہمیں یہ لگتا تھا یہ نہیں ختم ہوگی. اور پھر ایک دن کسی نے آ کے کہا کہ ضیاء الحق کا جہاز جو ہے وہ کریش ہو گیا ہے اور ہی از ڈیڈ. میں کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, مجھے یقین ہی نہیں آیا. میں کہا نہیں یہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے. بندہ 11 سال رہا ہو, یعنی آپ لوگوں کو اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ
کبھی نہیں جائے گا. کبھی نہیں. ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہمیشہ حکومت یہی رہے گی جب تک ہم بوڑھے نہیں ہو جاتے. ایک عام سی چیز نے انہیں ختم کر دیا. ہاں لٹرلی عام سی چیز, عام کی پیٹی نے. تو ویسے یہ ابھی تک مسٹری ہی رہی کہ, یا آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ کس نے کروایا؟ آئی تھنک وہ بہت زیادہ کیونکہ سازشوں کا شکار ہو چکے تھے. جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ بہت ان کنٹرول ہو لیکن اتنی زیادہ آپ کی اپوزیشن ہو جائے. عوام میں تو چلیں ٹھیک ہے, عوام تو آپ کو پتہ ہے بہت عرصے سے آپ کے خلاف ہے, اس لیے آپ نے الیکشن نہیں کرایا, ریفرینڈم جس طرح کا کرایا ابھی ہم نے اس پہ بات کی ہے. لیکن ایونچولی جب اسٹیٹ اسٹرکچر کے اندر لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں, جو ان کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا تھا, اپنی پارٹی کے لوگ, بیوروکریسی کے اندر, اسٹیبلشمنٹ کے اندر, اور پھر جو مین آپ کا ڈونر ہے امریکہ, وہ بھی آپ کے خلاف یعنی کہ بہت سارے پوٹینشیل. اسی لیے اس پہ کبھی ہوا نہیں, کوئی وہ نہیں ہوئی, تحقیقات صحیح نہیں ہوئیں. کیونکہ اگر آپ صحیح کوئی اس کا کوئی کریں, تحقیقات ہوں جنرل ضیاء کے ہاتھ, یا کسی بھی ہمارا جو بڑا ایک چیکرڈ پاسٹ ہے کہ اس کے اندر کئی اس طرح کی اسیسینیشن, لیاقت علی خان سے لے کے بی بی تھا, تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں نکلیں گی اور بہت امبیرسمنٹ ہوگی. اسٹیٹ ایکٹرز, نان اسٹیٹ ایکٹرز اینڈ انٹرنیشنل ایکٹرز. دیٹس مائی کنسپریسی تھیوری. اس کے لیے میرے پاس اچھی سازشی تھیوری ہے. یہ میں صرف آپ سرکمسٹینشیل نہیں, واقعی یہ باقی بہت بڑی مسٹری ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی اسیسینیشن ہو جائے, C-130 ملٹری جہاز پورا گر جائے, اور ابھی تک ہم پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کروایا. تو صدر تو چھوٹی بات ہے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی, اور ملٹری پلین تھا وہ. تو یہ اسی طرح ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ہائر اپس ہیں ان کو پتہ نہ ہو, مگر یہی ہو سکتا ہے کہ ہائر اپس کو جو پتہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ بس ادھر ہی اس کو جو ہے. اور جو فیملی کے اندر کی ہم نے جو باتیں سنی ہوئی ہیں جنرل ضیاء کی فیملی کی, کہ ان کے ہاں بلیف ہے کہ شاید کوئی انسائڈ جاب تھی. تو یہ پچھلے دنوں کسی نے کہیں لکھا تھا, اعجاز الحق صاحب نے یہ تو نہیں کہا. اعجاز الحق صاحب ایک زمانے میں کیمپین کرتے تھے کہ اس کی آپ تحقیقات کریں, تو وہ انہوں نے ختم, اور پھر انہوں نے ختم کر دی وہ کیمپین. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کس نے انہیں کہا کہ اب نہ کریں. سو 88 میں پھر آ جاتے ہیں کیا, الیکشن. نئے چیف آرمی اسٹاف آتے ہیں, جنرل اسلم بیگ. اب تو لوگوں کو یاد نہیں ہے, بٹ ہی از اے ویری ویری امپورٹنٹ کیریکٹر ان آر ہسٹری. اور وہ ٹرانزیشن کرواتے ہیں 88 میں الیکشنز میں, اور الیکشنز میں ان کے پاس جو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بینظیر از پاپولر, پیپلز پارٹی از پاپولر, لیکن ہم ان کو اتنی بڑی میجورٹی نہیں دے سکتے کہ وہ آزاد ہو جائے. اور پنجاب نہیں دینا, پنجاب کسی صورت نہیں دینا. اور پنجاب میں ان کو لگ رہا تھا کہ ذوالفقار کی وجہ سے تھوڑا سا ایک معاملہ بھی بنا ہوا ہے, ایک رفٹ ہے, بہت سارے لوگ شاید الزام لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ دہشت گردی کا, آل دوز کو ایگزیجریٹ انہوں نے کیا. مگر زیادہ ضروری یہ تھا کہ ساری جو اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کو ایک اتحاد ملے آئے, اور اس میں بعد میں اسی میں سے مسلم لیگ بنتی ہے, لیکن یہ اس میں جماعت اسلامی کو بھی انہوں نے ڈال دیا, اور بھی کئی پارٹیز کو جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز تھیں, IGI کی بات کریں, IGI بن گئی. اور بعد میں اصغر خان کیس میں یہ بھی پتہ چلا کہ IGI کو ISI نے بڑے پیسے دیے تھے, وہ 90 میں, ہاں جی, ایکوزیشن تھی بالکل 90 کے الیکشنز کے بارے میں انہوں نے کر دیا تھا. تو 88 میں جب یہ پھر اس سب کے باوجود بی بی جیت جاتی ہیں, تو وہ عالم اسلام کی پہلی الیکٹڈ فیمیل پرائم منسٹر بنتی ہیں پاکستان کی بھی. اچھا, سارے مولوی اس وقت یہ کہا کرتے تھے, تقریباً سارے, جہاں تک میں جانتا ہوں, جی خاتون پرائم منسٹر نہیں بن سکتی, یہ تو جو اسلام کے خلاف ہوگی بات. میاں محمد نواز شریف بھی یہ کہتے تھے. اچھا, تو ان کی اب بیٹی چیف منسٹر چلے شکر ہے انہوں نے چینج کر لیا. وہ اوور ٹائم پھر اس طرح کی جو یہ ارتقاء کا ایک عمل تو ہوتا ہے نا, کہ اگر اتنی کوئی آپ رجتی بات کر رہے ہو تو وہ ٹائم جو ہے اس کو آٹومیٹکلی اوور ٹرن کر دیتا ہے. ہاں, تو یہ تو سب کا, ان سب کا یہ تھا. اور جو 88 کی کیمپین تھی اس میں بہت واحیات باتیں ہوئی تھیں. وہ کچھ ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی, بڑے ہاں, وہ بڑا ہی, اور بڑے یعنی یہ جو سارے لیڈر ہیں اب تو بڑے بڑے لیڈر ہیں, نون لیگ میں بھی بیٹھے ہیں اور بھی پارٹیز میں بیٹھے ہیں, تو یہ بہت غلیظ لینگویج استعمال کرتے تھے. اس وقت 30s میں تھے, خود بی بی بھی 30s میں تھیں. تو ایسی زبان جو آپ جیسے غیر پارلیمانی ریپیٹ نہیں کر سکتے. تو وہ الیکشن میں باقاعدہ ہو رہی ہوتی تھی. اور ضیاء الحق کا پوسٹرز بھی بہت زیادہ انہوں نے لگائے, اعجاز الحق کا ایک بڑا رول تھا اس میں کیمپین میں. اینی وے, اس سب کے باوجود, ریگنگ کے باوجود, ریگنگ یہ بھی انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ ID کارڈ
لاسٹ منٹ انہوں نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ کے بغیر آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے. اور پیپلز پارٹی کا زیادہ ووٹر جو تھا اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں تھا. یاد ہے آپ کو؟ تو وہ بھی ایک مسئلہ بن گیا. تو اس سب کے باوجود اوور آل جو میجورٹی تھی وہ پیپلز پارٹی جیت گئی, اور پنجاب میں انہوں نے نواز شریف کو چیف منسٹری دے دی. ٹھیک ہے. اور سینٹر میں جو اس زمانے میں سینٹ کے چیئرمین تھے, پھر پریزیڈنٹ بن گئے تھے غلام اسحاق, ان کو سینٹر ان کا کہ جی آپ پریزیڈنٹ کو نہیں ہٹائیں گی, اور فارن منسٹر بھی ہمارا ہوگا, وہ خانزادہ یعقوب تھے, اور پھر فائنانس منسٹر بھی ہمارا ہوگا, محبوب الحق تھے. اور فائنانس منسٹر کی آپ اکنامک پالیسی چینج نہیں کر سکتے. اور اچھا اگست سے لے کر اگست 17 اگست کو ایک اور بھی فیکٹر تھا, وہ یہ تھا کہ آرمی کے اندر آپ نے کوئی چینج نہیں کرنا. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بالکل جس طرح ہیں اسی طرح قائم رہنی چاہیے. فارن منسٹری, فارن پالیسی, اکنامک پالیسی, اور آرمی کے اندر پروموشنز کا سلسلہ, یہ اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. باقی پھر پیچھے یہی رہ جاتا ہے گیس کے مسئلے اور نالیوں کے مسئلے, اسی پہ وزیر اعظم کو بنایا. تو آپ نے بیسکلی ہاتھ باندھ دیے. اتنے میں 1-2 جو انہوں نے فارن پالیسی پہ کوشش کی وہ راجیو گاندھی کو لے کر آئیں. ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوئی, نیگوسیشنز ہوئیں پیس. راجیو گاندھی بھی انٹرسٹڈ تھے, بی بی بھی انٹرسٹڈ تھیں کہ جی تعلقات بہتر کیے جائیں پاکستان اور بھارت کے. اس کے بعد آپ نے وہ کشمیر والا جہاد شروع کر دیا. ادھر سے جو لوگ بے روزگار ہوئے تھے افغانستان سے, تو وہ ایک پورا سیاہ دور شروع ہوا کہ 90s میں, آپ کو یاد 90s مجھے بھی یاد ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ ہم جس بھی مسجد میں جاتے تھے, آپ کو یاد ہے, جمعے کی نماز پڑھنے, تو اینڈ میں کوئی نہ کسی نہ کسی مجاہدین کے گروپ کے کوئی چندہ لے کر آ جاتے تھے. پورے 80s میں یہ چل رہا تھا, 90s میں بھی چلتا رہا. 90s میں تو پھر بوسنیا کے لیے بھی بڑی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی, مجھے یاد ہے. بوسنیا کے لیے, چچنیا کے لیے, کشمیر کے لیے. مجھے بھی بچپن میں ہوتا تھا کہ یار کشمیر کے لیے تو آج بھی جاری ہے. بالکل. لیکن اس وقت ہم یہ سوچتے تھے کہ یار میں کیا فضول کلاس 7-8 میں پڑھ رہا ہوں اور فیل ہو رہا ہوں, یہ کہ مجھے چچنیا جانا چاہیے. اچھا سوچتے تھے ظاہر سب 12-13 سال کی عمر میں آپ کو پورا, اگر آپ کی جو مسجد ہے اس میں خطبہ یہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب چچنیا کا مجھے چیچا بتنی کا نہیں پتا تھا کہ کیا ہے, تو لیکن اس وقت لگتا ہے کہ یار کچھ ہوگا, کوئی بڑا کاز ہوگا, مسئلہ ہوگا. بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح انہوں نے کئی نوجوانوں کو 90s میں وہ جو پوری ایک پالیسی تھی جہاد کی, اس کے اوپر بھی لگایا. اکانومی پہ آپ بہتر جانتے ہیں, جو بے نظیر کی گورنمنٹ تھی 88 کی, وہ ایک طرح سے اس میں طے ہو چکا تھا, جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ چیزوں کو, جو بڑی بڑی چیزیں ان پہ آپ نے نہیں بات کرنی, جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ان پہ آپ بات ہوگی. اور وہ بھی اس کا بھی اصل پھر مقصد یہ بنا کہ جو بڑے فیصلے ہیں, جو غلط فیصلے ہیں, وہ ہم کریں گے, اور گالیاں کھانے کے لیے آپ آگے ہوگے. تو یہ سب جو ہیں, یہ جو ہم سینڈ بیگس کہتے ہیں, ریت کی بوریاں بن گئے وزیر اعظم, کہ گالی انہیں پڑتی تھی کرپٹ ہیں, اور پیچھے جو ملک کو چیزیں دھکیل رہی ہوتی تھیں, جو رجوتی پالیسیز تھیں, جو اکنامک پالیسیز تھیں جس سے تباہ ہوا پاکستان, جو ہماری فارن پالیسیز تھیں, جو سیکیورٹی پالیسیز تھیں جس سے انسیکیور ہوا پاکستان, وہ جو بنا رہے تھے ان کا نام بھی نہیں آتا تھا. پھر ایمبیڈڈ جرنلزم آ گئی, وہ روز کرپشن کے اسکینڈل. 88 سے شروع ہوتا ہے, 2 سال کے اندر 20 مہینے میں غالباً حکومت ان کی غلام صاحب ڈسمس کر دیتے ہیں. پھر IGI بنتی ہے, پھر وہ پورا ایک مہران بینک کا اسکینڈل بنتا ہے, جس پہ اب جاوید ہاشمی خود کہہ چکے ہیں کہ بالکل ایسا ہوا تھا, جس پہ اظہر خان نے کیس کیا کہ انہوں نے پورا بینک سے پیسے دلوا کے پوری فائنینس کی اپوزیشن کی کیمپین, جس کو لیڈ کرے تھے میاں محمد نواز شریف. وہ 90 میں وہ پار میں آ جاتے ہیں. ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یار اتنا کچھ آپ کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. 91 وہ تو ویسے بھی جو معاشی پالیسی تھے اس سے مور اور لیس اتفاق ہی تھا نا ان کو. وہ تو کوئی ایسا چینج نہیں کرنا چاہتے تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑا برا لگے, ایسی کو بات ہو. بالکل. اور بس تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, پھر آپ وزیر اعظم بنتے ہوئے. عراق کے اوپر جب وہ کویت میں جنگ ہو رہی تھی, ان کا خیال تھا کہ جی ہماری پاپولیرٹی کم ہوگی اگر ہم امریکی اس کا بنیں گے, ڈیزرٹ اسٹارم کا حصہ. وہاں کویت پہ عراق نے حملہ کیا تھا, اور پھر امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا, اور اس کے لیے انہوں نے پوری ایک فوج تیار کی تھی, اور اس میں پاکستان بھی شامل ہو گیا. اور وہ وزیر اعظم کی اتنی خواہش نہیں تھی, وہ جنرل بیگ نے یہ فیصلہ کر کے پاکستان کو. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہونا شروع ہوئی تھیں. تو نہیں تھا اس کا, ہاں کچھ اس طرح کا ہوگا. 91, 92, 93 میں یہی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے رہے, اور پاکستان پہ پریسلر امینڈمنٹ کے بعد پورا اکنامک ڈاؤن ٹرن بھی آ گیا. کرپشن کے الزامات لگنے لگے, حالانکہ جو ہماری پوری وار اکانومی تھی وہ کلیپس کر رہی تھی. اور 93 میں پھر نواز شریف کا بھی مسئلہ بن گیا,
جرنیلوں سے. وہی چیز ہوتی رہتی ہے نا. دیکھیں وہ جو جنیجو کو نہیں کر سکے ایکسیپٹ, یا بعد میں جمالی کو نہیں کر سکتے, انہوں نے بے نظیر نواز شریف عمران خان کو کہاں ایکسیپٹ کرنا تھا. 93 میں نواز شریف کی حکومت بھی اسی غلام اسحاق نے ڈسمس کی, پھر سپریم کورٹ میں کیس کیا اور ریسٹور ہوئی, پھر ملٹری آ گئی, ملٹری نے ریزائن کرایا. اور میں پچھلے دن مشاہد حسین صاحب سے ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا, میں نے اس وقت میاں صاحب کو کہا تھا کہ یہ ٹائم ہے کہ ہم نا گاڑی پہ نکلیں, اور اگر آپ نکلیں گے نا تو آپ پاپولر ہو جائیں گے, جی ٹی روڈ پہ جائیں. تو 93 میں انہوں نے فیصلہ کیا جی ٹی روڈ پہ جانے کا, اور جی ٹی روڈ سے آئے. تو پہلی بار ایکچولی جو وہ پاپولر ہوئے ہیں وہ 93-94 میں ہوئے ہیں, جب ایسا لگا کہ وہ باقی اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا بہت ریزسٹ کر رہے ہیں. اور جو پھر نیکسٹ گورنمنٹ بی بی کی آتی ہے, وہ بھی 93 کے الیکشنز وہ جیت جاتے ہیں, لیکن کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں وہ لا سکتے. اسی معاشی ماڈل کے اندر آئی پی پیز بھی اس زمانے میں 94 میں آتی ہیں. کشمیر والا معاملہ بھی اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. انٹرنل آپریشنز شروع ہو جاتے ہیں, کراچی میں بہت بڑا ایک آپریشن ہوتا ہے. تو کوئی بہت بنیادی فرق جو ہے نہیں آ پاتا. اور انفیکٹ ان کے بھائی کی بھی جو وفات ہے, ان کو بھی قتل اسی وقت قتل کیا جاتا ہے ان کی گورنمنٹ کے اندر. تو آپ اس پہ کچھ الزام یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی اپنی گورنمنٹ انوالو تھی, لیکن آئی تھنک سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ ہے کہ ان کی بے بسی بھی بہت زیادہ تھی اس کے اندر. اور پاورفل فورسز جو تھیں انہوں نے میر مرتضیٰ بھٹو کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اور پولیس نے مارا تھا. اور جب وہ آئے میر مرتضیٰ بھٹو, تو یہ جو آپ نے شروع میں پیپلز پارٹی کی بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے اندر بہت غصہ تھا. جو پرانے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے وہ ناراض تھے کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے, کوئی اس میں انقلابی بات نہیں ہے, کوئی ڈفرینٹ بات نہیں ہے, مینجمنٹ ہے. تو میر مرتضیٰ بھٹو اس کراؤڈ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو والدہ تھیں, جو پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بھی رہی تھیں, نصرت بھٹو صاحبہ, وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئی تھی. تو یہ بھی ایک کلیش جو تھا پیپلز پارٹی کی, جو اورینٹیشن چینج ہوئی تھی, اس میں بہت بڑا انٹرنل کلیش تھا جو آگے جا کے مزید بڑھ سکتا تھا. لیکن پھر اس اسیسنیشن کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. اور فوراً اسیسنیشن کے بعد اپنی ان کے پارٹی کے جو صدر تھے فاروق لغاری صاحب, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بی بی کی حکومت گرا دی. اور 97 میں تب تک اسٹیبلشمنٹ ایک نئے چہرے کو بھی لانا چاہ رہی تھی. خان صاحب آ چکے تھے, آپ کو معلوم ہے, لیکن ابھی ان کی پوزیشن نہیں تھی. وہ تو لانچ وہ ہو چکے تھے 93 فورس انہوں نے لانچ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی. اس میں جنرل حمید گل صاحب بھی تھے اور بھی لوگ تھے, لیکن 97 میں کوئی پاپولر سپورٹ نہیں تھا اس وقت. نہیں. تو ان کو 2,500 ووٹ ملے تھے اپنی سیٹ سے. ہاں جی, ایک جگہ سے 4, کوئی 5-6 جگہوں سے کھڑے ہوئے تھے, میکسیمم ایک جگہ سے 4.5 ملے تھے, باقی 2.5. تو وہ نواز شریف نے اس طرح کا کلین سویپ کیا. حالانکہ ٹوٹل وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو چکے تھے میاں صاحب, وہ تیار تھے, لیکن جب اتنا بڑا کلین سویپ ہوتا ہے تو نہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہضم ہوتا ہے, نہ وہ پرائم منسٹر سے ہضم ہوتا ہے. تو انہوں نے اس زمانے میں کہتے تھے ہیوی مینڈیٹ. تو یہ دونوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. یعنی پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ نواز شریف کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوتی تھی, اور میاں صاحب نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, ان تو زرداری کو بھی گرفتار کر لیا, بے نظیر کو جلا وطن کر دیا. وہ ایک پورا, آپ کو یاد ہے 98 میں وہ سارا بل بھی لے کر آنا چاہ رہے تھے, خلافت والا بھی, وہ اپنے آپ کو کچھ اس طرح کا بنا رہے تھے, امیر المومنین بنا رہے تھے. اینڈ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ چکی تھی. ہم چچنیا سے لے کر کشمیر سے لے کر بوسنیا, ہر جگہ ہم پنگے بازی کر رہے تھے. ایک عجیب و غریب معاملہ تھا جس کے اندر نواز شریف نے ایک عجیب و غریب حرکت کی کہ واجپئی کو پاکستان بلا لیا, لاہور بلا لیا. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ کیوں یہ ہوا, مگر اس کے پیچھے بھی بہت معاشی وجوہات تھیں میرے حساب میں. اور وہ یہ کہ آفٹر آل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو نواز شریف, شہباز شریف, جو اتفاق فاؤنڈریز وغیرہ, ان کے جو بنیادی مفادات تھے وہ تو معاشی ہیں, یہ بزنس مین ہیں. اور ان کو یہی نظر آتا تھا کہ 90s کے اندر جو آئی پی پیز کا پروجیکٹ بھی تھا, اور 90s میں جو ڈسکشن بھی ہو رہی تھی, وہ یہ تھی کہ کسی طرح سے ہم نے انڈیا کی جو گروئنگ ایمرجنگ مارکیٹ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو بھی فائدہ دینا ہے. تو اسی پیریڈ کے اندر یہ بھی پلاننگ ہوئی, فار انسٹنس کہ ہم پائپ لائنز بنائیں گے جو سینٹرل ایشیا سے آئل لے کے جو ہے وہ انڈیا تک پہنچائیں گی, ایران سے آئل لے کے انڈیا تک پہنچائیں گی. اور پھر جو آئی پی پیز کی ساری پلاننگ تھی, جس پہ میں متعدد بار بول چکا ہوں, اس میں پلاننگ یہ تھی کہ آئی پی پیز پاکستان میں لگیں گے اور پاور ہم انڈیا کو بیچیں گے. تو اس وجہ سے یہ پورا جو پروسیس تھا کہ ہم انڈیا سے اپنے تعلقات نارملائز کریں,
وہ ایک طرح سے ان کی اکنامک نیڈ اور نیسیسٹی بھی تھی اور ان کی اکنامک پلاننگ کا حصہ بھی تھا, اور اس میں ان کو اپنا فائدہ بھی تھا, مفاد بھی نظر آ رہا تھا ایز کیپٹلسٹ. ہاں, اور اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں بفور وی گو ٹو واجپائیز وزٹ اینڈ کارگل. وہ بڑا سیمینل ایونٹ تھا ویسے واجپائی کا یہاں آنا, بہت بڑا ایونٹ تھا. لیکن اس وقت جو اکنامک 90s کے اندر جو ماڈل ہمارا چینج ہوا 80s 70s 80s کے بعد, وہ بھی ایک گلوبل ایک چینج کا حصہ تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اور واشنگٹن کنسنسس میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اسے بہتر سمجھا سکتے ہیں. دیکھیں وہ چینجز تو کچھ 1980s میں شروع ہو چکے تھے لیٹن امریکہ میں, جب میکسیکن ڈیٹ کرائسس ہوا تو اس کے بعد سے جو ایکلا کا اکنامک ماڈل تھا. ایکلا تھی ایک لیٹن امریکہ کی اکنامک کمیٹی جس کے راہل پربیش انچارج تھے. انہوں نے ایک نیا ماڈل دیا تھا جس کو ہم ISI کہتے ہیں. یہ ہماری والی ISI نہیں ہے, پابندی نہ لگوا دیجیے. اس ماڈل کا نام تھا امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹریلائزیشن. تو اور یہ بڑا مقبول ترین ماڈل تھا, اور لیٹن امریکہ کی جو 50s 60s 70s تک انڈسٹریلائزیشن ہوئی, جو ہوئی بیسکلی لیٹن امریکہ میں انڈسٹریلائزیشن اسی پیریڈ میں ہوئی. تو آپ کہہ لیں مارکسسٹ ٹرمینالوجی میں ہم یہ کہیں گے کہ ایک نیشنل بورژوا ماڈل تھا, یعنی کہ نیشنل کیپٹلزم کا ماڈل تھا, قومی سرمایہ داری نظام کا. تو اس میں پروٹیکشنزم بھی شامل تھی, اس کے اندر یہ چیز کیپٹل گینز ٹیکسز بھی شامل تھے, اس کے اندر کیپٹل موومنٹ پہ بھی پابندیاں, یعنی آپ بیرونی سرمایہ کے مقابلے میں اندرونی سرمایہ کو تحفظ دیتے تھے. اور یہ کہتے تھے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں اس کو امپورٹ نہیں کرنا, اس کا سبسٹیٹیوٹ اپنے ملک میں بنانا ہے, تو خود کفیل ہونا ہے آپ نے. تو یہ پالیسی تھی. جب 80s تک, جب 70s کے اندر اوپیک کا سلسلہ شروع ہوا اور بہت سارے پیٹرو ڈالرز پیدا ہوئے, وہ پیٹرو ڈالرز سارے چلے گئے ویسٹرن بینکس میں. ویسٹرن بینکس کے پاس اتنے سارے پیٹرو ڈالرز آ گئے کہ انہوں نے کہا اب ان کے ساتھ ہم کیا کریں. انہوں نے یہ سوچا کہ ایسے کرتے ہیں, 70s میں یہ ہو چکا تھا, انہوں نے سوچا کہ ایسے کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم سرمایہ داروں کو یہ دیں جو ہم کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں حکومتوں کو لونز دینا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے حکومتوں کو لونز دینے شروع کر دیے, اور بہت بڑے پیمانے پہ لیٹن امریکن گورنمنٹس کو, میکسیکو کی گورنمنٹ کو لونز دینے شروع کر دیے. مگر تقریباً 5-6-7 سال بعد ہی وہ لونز اتنے زیادہ بڑھ گئے اور ان کی ڈیٹ ری پیمنٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ان گورنمنٹ سے پیسے ہی نہیں واپس دیے جا رہے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کرائسس شروع ہو گیا, اس کو ڈیٹ کرائسس کہتے ہیں. اب یہ کنٹریز گئیں IMF کے پاس, اور IMF نے ان سے کہا کہ سرکار اب آپ اس طرح کریں کہ آپ بیچیں اپنی چیزیں, آپ نجکاری کریں, آپ ڈی ریگولیشن کریں. ڈی ریگولیشن سے مراد یہ تھی کہ جو سرمایہ پہ آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, خاص طور پہ بینک فائنینس کیپٹل پہ, ان کو سب کو ختم کریں, بینکوں کو پرائیویٹائز کریں, ڈی ریگولیٹ کریں. ہاں, اور فائنلی لبرلائزیشن. لبرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹیرف بیریئرز اور ڈیوٹیز وغیرہ, یہ ٹریڈ جو ہے آپ ٹریڈ نیشنل ٹریڈ ختم کریں. تو یہ ماڈل تھا, اور سب میں فائدہ بیرونی سرمایہ کو زیادہ فائدہ ہے, اندرونی کو کم. تو یہ ماڈل تھا. 3 چیزیں اس میں شامل ہوگی نا, ایک پرائیویٹائزیشن, وہ تو سب سمجھتے ہیں نجکاری. ایک ڈی ریگولیشن, وہ کم لوگ سمجھتے ہیں, وہ ہے فائنینشیل سیکٹر سے تعلق رکھتی ہے کہ اس میں آپ نے جو فائنینس کیپٹل کی موومنٹ کو کھلی چھوٹ دے دینی, بینکوں کو کھلی چھوٹ دے دینی. اور تیسری ہے لبرلائزیشن. لبرلائزیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹیرف بیریئرز, ڈیوٹیز, کوٹاز وغیرہ یہ سب ختم کر دینے. تو یہ ماڈل پہلے لیٹن امریکہ میں اپلائی ہوا. اس کو جو ہولڈ اپ کرتے تھے وہ چلے کو ہولڈ اپ کرتے تھے کہ دیکھیں جی بڑی ترقی ہوئی پینوشے کے پیریڈ کے اندر, آپ بھی اسی طرح کر لیں. وہ پورے لیٹن امریکہ میں اس کے نتیجے میں ایک بڑا سیریس کلیپس ہوا انفیکٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا. اور ریلیٹیو ٹرمز میں, یعنی ریلیٹیو ٹو دی انٹائر اکانومی, کئی لیٹن امریکن کنٹریز میں ڈی انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی. اور پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. ہاں, پاکستان میں یہ تھا کہ کیونکہ 80s کے اندر ہمارا ایک اسٹریٹجک رول تھا افغانستان میں, تو امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا تھا, IMF بھی یہ نہیں چاہتا تھا, اور ہماری اپنی حکومت بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بہت بڑی اکنامک ریسٹرکچرنگ ہو. تو انہوں نے چند چیزوں کو چینج کر دیا. MCB کو واپس پرائیویٹائز کر دیا, جو رائس ملنگ ٹائپ والی چیزیں تھیں اور شوگر پروسیسنگ وغیرہ, ان کو جو ہے انہوں نے واپس پرائیویٹائز کر دیا. مگر آن دا ہول جو انڈسٹری بھٹو نے نیشنلائز کی تھی وہ پرائیویٹ وہ نیشنلائز ہی رہی زیادہ دور میں. اور لوگ یہ نہیں جانتے اکثر, کیونکہ زیادہ دور کے اندر بڑی تیز گروتھ تھی, 6% تک گروتھ تھی, مگر انڈسٹری ساری وہی نیشنلائزڈ ہی تھی. تو مین وجہ اصل میں پاکستان کی جہاں پہ بھی گروتھ ہوئی ہے نا, وہ ہوئی اسی وقت ہے جب امریکہ نے فل امداد دی ہے. ہم 1990 کی دہائی میں امریکہ کی امداد ہوگی ختم, اور ہمیں پھر IMF کے پاس تو ہم جا ہی رہے تھے وقتاً فوقتاً, 90s میں بھی جا رہے تھے. اب دلچسپ بات ہمارا سب سے زیادہ یہ ہے, مزیدار بات یہ کہ 90s میں ان کو ڈر تھا
کہ اگر ایک لیفٹ پاپولسٹ گورنمنٹ آ گئی جس طرح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس زمانے میں تصور کی جاتی تھی تو انہوں نے تو آئی ایم ایف والی بات نہیں ماننی، حالانکہ ان کو کیا پتا تھا بیچاروں کو کہ وہ تو پہلے مان چکی ہے ان کو نہیں اس بات کا اندازہ تھا، مگر ان کو ڈر تھا کہ شاید کچھ ہو جائے، کیونکہ بات یہ کہ ہو سکتا ہے بے نظیر مان گئی ہو مگر جالے اتنے سارے ہیں وہ تو نہیں مانیں، پبلک کا پریشر ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہی کہتے تھے سیاستدان بڑے، انہوں نے ایک پورا نیریٹو پیدا کیا، انہوں نے کہا سیاستدان بڑے کرپٹ ہیں اور یہ تو اکنامک معاملات کو جانتے نہیں، اس کے لیے ہم خاص ٹیکنیکل قسم کے لوگ لے کے آئیں گے، ٹیکنوکریٹس لے کے آئیں گے۔ وہ ٹیکنوکریٹس کب آتے تھے؟ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی تھی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے معاہدہ کرتی تھی، اور معاہدے کے اندر پاکستان کی حکومت کا ٹھپا لگ جاتا تھا، اور جب الیکٹڈ گورنمنٹ آتی تھی تو اس کے پاس یہ استحقاق ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اب اس سے کوئی اور معاشی پالیسی بنا سکے۔ یعنی کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوئے 90s کے اندر، یہ آپ غور کریں یہ معاہدے انفیکٹ اس پیریڈ میں ہوئے جب 3 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ کہ جس چیز کو عوام کے نمائندوں نے اپروو نہیں کیا اس چیز کو جا کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور نافذ کر دیا، اور شرط یہ ہوتی تھی ان حکومتوں کے ساتھ، یعنی بے نظیر کی حکومت ہو یا نواز شریف کی ہو، کہ اس پہ سائن ہو چکا ہے، ادھر سے آپ ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہ جاتا، کیونکہ مین کوشچن ہی یہ تھا لوگوں کے لیے کہ روٹی کپڑا مکان دے گی پیپلز پارٹی ہمیں۔ اب پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان کیسے دے جب آپ نے پہلے آئی ایم ایف سے اگری کر لیا کہ نج کاری کرنی ہے، الٹی نج کاری کرنی ہے، تو پھر بے نظیر کی گورنمنٹ نے گولڈن ہینڈ شیک اور یہ اور وہ ساری اسکیمیں جو ہیں اس پیریڈ میں ہوئیں۔ تو 1990s میں یہاں پہ نیو لبرل، اس کو کہتے ہیں نیو لبرل اکنامک پالیسی، واشنگٹن کنسنسس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شکاگو اسکول کے اکانومسٹ جو ہیں، کسی وقت اکنامکس پہ تھیوری پہ بات کریں گے تو وہ بھی اس پہ بھی وضاحت کروں گا۔ تو یہ ماڈل انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور پاکستان کے اندر دھڑا دھڑ 1990 میں امپلیمنٹ ہو گیا۔ اور دلچسپ بات ہماری یہ ہے کہ پبلک کے سامنے تو نواز اور بے نظیر کی لڑائی ہو رہی تھی، اور لڑائی ہو رہی تھی کرپشن 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 کرپشن، دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے۔ تو پبلک کی امیجنیشن میں بھی ایک بات آ گئی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، کیونکہ نہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ جی آئی ایم ایف کی پالیسی جو ہے اس سے تو ہمیں اتفاق نہیں ہے، اور یہ تو کیئر ٹیکر نے کروا کے دی ہے اور ہم نے تو اس کو پروو ہی نہیں کیا، اور یہ تو ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہے، اور نام نواز شریف کی پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو بڑا غلط ہے۔ تو وہ لوگوں کی نظر میں ہی نہیں تھا، جیسے آپ نے کہا نا منسٹر جو اصل میں کام کر رہے تھے وہ اور تھے۔ اکمل حسین صاحب جو بڑے اکانومسٹ ہیں کیمبرج کے، وہ کمیٹی میں تھے، اکانومسٹ کی کمیٹی میں بی بی کی پہلی گورنمنٹ میں، اور انہوں نے اس پہ لکھا ہے، اس دو ان کے آرٹیکلز ہیں ای پی ڈبلیو پی کے اس زمانے میں جو چھپے ہیں، اور دونوں میں ان کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ ہمیں یہ ڈیل نہیں لینی چاہیے، جو آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہی ہے وہ ہمارے لیے تباکن ہوگا، پاکستانی معیشت اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ آپ بینکس کو ڈی ریگولیٹ کر دو گے اس چکر میں کہ آپ کو یہ قرضے پھر گورنمنٹ کم لے گی، ابھی قرضے بہت لے رہی ہے پاکستانی گورنمنٹ، تو وہ کہے گا، اور کم کیوں لے گی کیونکہ پھر ابھی کم ہے انٹرسٹ ریٹ، وہ بڑھ جائے گا تو حکومت کم لے گی، لیکن اصل میں جس حکومت کو نشہ لگاؤ وہ کم نہیں لیتی، بس اس کا انٹرسٹ اسی انٹرسٹ کے ساتھ وہ ڈبل ٹرپل لے گی، تو اس میں موج لگ گئی بینک والوں کی۔ اچھا، ان کی کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ آئی ایم ایف والوں سے بھی کہا، اور آئی ایم ایف کے بندے نے 15 منٹ کی نیگوسیشن پی سی میں ہوٹل میں ان کی ہوئی لاہور میں، واقعی انہوں نے بتایا مجھے، 15-20 منٹ کے بعد اس نے کہا کہ ڈاکٹر حسین یو گائز وانٹ دا منی ناٹ اس، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب کروڑوں لوگوں کی زندگیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مگر مذاکرات بھی نہیں انہوں نے کیے، اور اکمل حسین صاحب نے اس وقت استعفیٰ دے دیا کمیٹی سے، جیسے اب آج کل کیسر بنگالی صاحب نے دیا۔ سو ان اے وے یو کین سے the 90s then is a lost decade economically. کوئی ایڈ اسسٹنس تو آ نہیں رہی تھی، الٹا انہوں نے جو پالیسیز لگائی اس میں آسٹیرٹی اسکویز کیا اکانومی، اور سب سے بڑا نقصان تو اسی وقت ہوا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنی چیزوں کی ہم نجکاری کریں اتنا ہی اچھا ہے، اور بے نظیر تو اس پہ پھر بھی سلو چل رہی تھی، نواز شریف صاحب تو اس پہ دوڑے لگا رہے تھے، ان کا تو ایمان بھی تھا، ان کا تو ایمان تھا، مجبوری نہیں تھی ان کی، نہیں وہ تو اس میں بلیور تھے نا فل۔ تو لیکن یہ آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی، اور یہاں پہ اگین تھیری کا سوال آ جاتا ہے کہ جو سارا میڈیا کے اندر جتنا بھی 90s کا نیریٹو تھا وہ یہی تھا، آج بھی یہی ہے، وہ کرپٹ تھے، لیکن یہ والی یہ والی بات جو آج آپ نے ساری بتائی ہے،
یہ والی بات لوگ کرتے نہیں ہیں, اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پاتے. بالکل ایسے ایکسپلین نہیں کرتے. حالانکہ عمار اس وقت اتنی ایویڈنس تھی ہمارے پاس کہ نجکاری سے کئی معیشتوں کی تباہی ہوئی ہے. سب سے بڑی ایویڈنس جو ہے وہ تو آف کورس سوویت یونین کی تھی, جہاں پہ آپ جانتے ہوں گے کہ 90 دن کے اندر انہوں نے پوری کی پوری اکانومی کی پرائیویٹائزیشن کر دی, اور پھر سوویت یونین کی اکانومی ٹوٹلی کلیپس ہو گئی. 25 ملین بندہ 25 ملین بندہ اس کلیپس کی وجہ سے, جو نجکاری کی وجہ سے ہوا, وہ زندگی 2.5 کروڑ بندہ مرا ہے. اور یعنی ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی تھی جتنی وہ کم ہوئی پیس ٹائمز میں انسانی تاریخ میں ریکارڈڈ ہسٹری میں نہیں ہوئی, کہ ایک دم سے ظاہر ہسپتال جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو گئے, اسکول پرائیویٹائز ہو گئے, انڈسٹری پرائیویٹائز ہو گئی, لوگ الکوہولزم پہ لگ گئے, خواتین کو سیکس ورک پہ جانا پڑا, لوگوں نے اپنی جانیں لے لیں. مطلب اٹ واز اے ڈیزاسٹر آن اے اسکیل جو تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا. اور میرا ایک دوست ہے پاول, وہ کہتا ہے جی نیو لبرل ہولوکاسٹ. واہ, بہت اچھا ایکسپریشن دی. اور اس پہ اب تو آپ جانتے ہوں گے کہ جیفری سیکس ہوں یا اور بڑے بڑے جو اکانومسٹ ہیں وہ اس پہ جو کروانے والے تھے, ہاں جو کروانے والے وہ کہتے ہیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اس پہ ہمیں پورا شو کرنا پڑے گا سوویت یونین پہ. سو آئی ول جسٹ اینڈ مائی پارٹ بائی سیئنگ کہ جو 90s کی جو آپ نے بات, جس طرح آپ نے یہ سارا ایکسپلین کیا ہے, آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے آج کے حالات کے لیے. یہ آپ کو یاد ہے جب 2013 سے 18 والی گورنمنٹ تھی, اس میں تھا کہ بس جی میاں صاحب گورنمنٹ میں ہیں, یہ جی ایک پرانا مافیا ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی, یہ جائے گا تو ہماری جان چھٹے گی. وہ گئے تو خان صاحب آئے, لوگوں نے پہلے امیدیں لگائیں, پھر کہا جی مہنگائی خان اور یو ٹرن خان اور سارا خراب ہو گیا, اب یہ جائے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے. پھر جب وہ گئے تو اب لوگ جو ہیں وہ جس طرح کہتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, اب لوگ واپس اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. لیکن کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر پا رہا کہ یہ لوگوں کی شکلوں کا, لوگوں کی گفتگو کا, لوگوں کے رویے کا یا ذاتی کردار کا مسئلہ نہیں ہے. ذاتی کردار بھی اہم ہوتا ہے لیکن یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اگر مسئلہ ہے تو یہ اوور آل آپ کا جو ایک نظریاتی ایک فریم ورک ہے, جو اکنامک ماڈل ہے, اس کا مسئلہ ہے. اور اگر اس کے مقابلے میں آپ کوئی متبادل نہیں لے کر آؤ گے, کوئی متبادل زاویہ نہیں لے کر آؤ گے, کوئی اکنامک ماڈل نہیں لے کر آؤ گے, تو اس سسٹم کے اوپر آپ نیلسن منڈیلا کو بھی بٹھا دو گے تو اس نے 6 مہینے میں ان پاپولر ہو جانا. صحیح بات ہے. اور پوری گفتگو کا جو حدود آپ نے بنائی ہیں وہ محض ایک دوسرے کی شخصیات تک محدود ہیں, کیونکہ آپ در حقیقت جو اصل معاملات ہیں, جو اکنامک پالیسی کے معاملات ہیں, ایون جو فارن پالیسی کے معاملات ہیں, ایون جو ڈومیسٹک پالیسی کے معاملات ہیں کہ بلوچستان میں کیا پالیسی ہونی چاہیے, کیا پالیسی, ایکچولی آپ پالیسی پہ ڈسکشن چاہتے ہی نہیں ہیں. دائرہ کار آپ نے بنا دیا, آپ نے دائرہ کار بنا لیا ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہے اس کی شخصیت پہ کیچڑ اچھالتے رہو, آپ اس پہ اچھالتے رہو, آپ اس پہ اچھالتے رہو, آپ اس پہ اچھالتے رہو, نو پرابلم. مگر پالیسی پیکیج جو ہے, پالیسی فریم ورک کو نہیں چیلنج کرنا. بالکل. آج کی میرا خیال ہے گفتگو یہاں پہ ہم ذرا کلوز کرتے ہیں. بڑی ڈونگی باتیں کر دی ہیں, گہری باتیں کر دی ہیں, اور معاشی پالیسیز پہ ہم ایک پوری تفصیل سے سیریز کریں گے تاکہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں. ڈاکٹر عمار علی جان, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنی انسائٹ ہمارے ساتھ شیئر کی. سب کو یہ کہوں گا کہ لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ ہی کے لیے ہم یہ پوڈ کاسٹ بناتے ہیں. آپ جب لائک, سبسکرائب, شیئر کرتے ہیں, بس یہی ہمارے لیے ہمارا انعام ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.